अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मिशन इम्पॉसिबल नावल की किस्त नंबर 9 पेश करने जा रहे हैं, जिसे तहरीर किया है सैयद अली हसन गिलानी ने और पब्लिश किया है एक्स2 पब्लिकेशंस मुल्तान ने। इमरान, आखिर तुमने सफदर, रॉबर्ट, सालिया और कराची को इस जजीरे पर क्यों उतार दिया? आखिर इसमें तुम्हारा कोई तो मकसद होगा, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तनवीर ने जूलिया को समझाते हुए कहा, मिस जूलिया, यहाँ और भी ग्रुप आएंगे, जैसे कि चीफ ने हम सबको ब्रीफ किया था, और उनके मुताबिक दो जजायर मैकरान और डैकरान हैं जहाँ गोल्डन पावर के आसार हैं, और दीगर पार्टियां जिनमें इसराइल का ग्रुप, ब्लैक डेथ और जीरो लैंड के ग्रुप भी शामिल हैं, और हमें मालूम नहीं कि इन जजायर में से किस जजीरे पर हमें गोल्डन पावर मिल सकता है। इसलिए इमरान ने हम सेक्रेट सर्विस के 3 मेंबरान और रॉबर्ट को वहां छोड़ा है ताकि वो इन पार्टियों से उलझ सके और उनको गोल्डन पावर हासिल ना करने दें। जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा, लेकिन इमरान और तनवीर वहां सफदर और रॉबर्ट वगैरह फंस भी तो सकते हैं, और दीगर ग्रुप की तादाद ज्यादा हुई तो हमारे साथियों को मुश्किल पेश आ सकती है। तो तनवीर हैरत से उसे देखने लगा। हैरत है जूलिया, आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या ये कोई हमारा पहला मिशन है? अब तक हम ना जाने कितने खतरनाक मिशंस में कामयाब हो चुके हैं, और हमने कभी अफराद पर भरोसा नहीं किया बल्कि अपनी सलाहियतों पर भरोसा किया है। और सफदर, रॉबर्ट, क्रास्टी और सालिया दूध पीते बच्चे नहीं है। जूलिया ने इस बार बात को घुमाते हुए कहा, हाँ वाकई सफदर और दीगर साथी किसी बड़े से ग्रुप से कम नहीं, और अगर वहां गोल्डन पावर के आसार मिले तो दीगर पार्टियों को शिकस्त फाश देकर वो उसे हासिल कर लेंगे। खैर, दूसरा जजीरा रूट मैप के मुताबिक कितना दूर है? मिस जूलिया, अगर कहें तो थेरेसिया से पूछकर आपको बता सकते हैं कि जजीरा डेक्रान कितना दूर है। तुम बेशक थेरेसिया से लाख बार पूछ लो, कोई बात नहीं। मिस जूलिया, आप जानती हैं कि मिस्टर तनवीर के तो थेरेसिया से कोई ताल्लुकात नहीं। मिस जूलिया, आप जानती हैं कि मिस्टर तनवीर के थेरेसिया से कोई ताल्लुकात नहीं, और सिर्फ मास्टर ही थेरेसिया से राब्ता कर सकते हैं। आगे आप खुद समझदार हैं। जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब हंस पड़े, और तनवीर भी मुस्कुराते हुए जवाना को देखने लगा, क्योंकि जूलिया की बात पर तनवीर का दिल कट कर रह गया था, क्योंकि जूलिया ने इसके जज्बात की जर्रा भर परवाह नहीं की थी। हालांकि जूलिया जानती थी कि तनवीर उसके लिए क्या जज्बात रखता है। अगर इस अहमक ने ये बड़ी हिमाकत और गलती की तो मैं उसका सैंडल से सरगंजा कर दूंगी। अरे बास, वो देखे, इस सरतरीन समुद्री हदूद में एक और पार्टी भी यहाँ का रुख कर रही है। अचानक टाइगर ने स्क्रीन पर देखते हुए चौंक कर कहा, क्योंकि एक जदीद तर्ज की तेज तरीन लॉन्च एक जजीरे के साहिल पर खड़ी थी, मगर लॉन्च पर भी कोई ऐसे आसार नहीं थे जिससे अंदाजा हो सके कि कौन सा ग्रुप यहाँ जजीरे के अंदर मौजूद है। सब होशियार हो जाओ, मेरे ख्याल में हमारा टकराव पुराने दोस्तों से होने वाला है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वही पुराने दोस्त जो हमारे साथ साथ मेजर प्रमोद और उसकी टीम से भी बहुत मोहब्बत रखते हैं। जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा, अच्छा, तो इसराइली टीम हमसे पहले यहाँ पहुंच चुकी है। अब एक कालिए, क्या बात है, तू मुकम्मल खामोश था और अब तुझे बोलना याद आ गया। इमरान ने जोसेफ की तरफ देखकर कहा और बोट को इस लान से काफी दूर आगे ले गया। तो सब यह देखकर हैरान हो गए थे कि समंदर में जजीरे पर मोड़ आ गया था, जिससे जाहिर था कि ये जजीरा इतना बड़ा नहीं है, या फिर वो मोड़ के करीब आ गए थे। लेकिन जो भी था, यहाँ जजीरे में इस तरफ घने दरख्तों का सिलसिला था जो कि बर्फ से अटे हुए थे। सब सिल्वर स्टोन लिबास अपने लिबासों के ऊपर ही पहन लो, जैसे हम एमोनेशन से भी बच जाएंगे और यहाँ के कड़ाके की खौफनाक सर्दी से भी बच जाएंगे। और सब ने जहर के एंटी कैप्सूल बोट में ही खाकर जदीद एमोनेशन संभाल लिया। इसी दौरान तनवीर और इमरान ने कंप्यूटर बोर्ड को ऑफ किया। सर की आवाज के साथ बोट के रखनों में चले गए, और शीशा हटने से यहाँ हीटरों से जो गर्माहट थी वो खत्म हो गई, और उनके चेहरों पर सर्द हवा के थपेड़े पड़े, जिससे उनके वजूद में सर्दी सरायत कर गई थी। लेकिन चंद लम्हों बाद उनके सिल्वरस्टोन लिबास की वजह से उनको इतनी खौफनाक सर्दी में भी ज्यादा सर्दी का एहसास ना हुआ। अब सब जजीरे पर मौजूद थे और बर्फ से अटे घने दरख्तों से गुजरने लगे। उन्होंने तेज रफ्तार टार्चें रोशन कर ली
کیونکہ درختوں کی وجہ سے تاریکی تھی۔ یہ کیسے جنگلات ہیں جو اتنی خوفناک سردی ہونے کے باوجود جلے نہیں؟ حالانکہ اکثر درختوں کی سردی کے موسم میں ان کے پتے سڑ جاتے ہیں۔ مس جولیا، آپ سرد جہنم والی مہم میں روز سیاہ کے علاقے سائبریا میں بھی کئی بار جا چکی ہیں، اور وہ دنیا کا سرترین مقام ہے، لیکن وہاں بھی جنگل پائے جاتے ہیں۔ قدرت نے ہر جگہ ماحول کے مطابق درخت بنائے ہیں۔ عمران، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہاں اسرائیلی ٹیم ہی آئی ہوئی ہے جن سے ہماری مدبھیڑ ہو سکتی ہے؟ عمران نے احمقانہ انداز میں کہا، نہیں، مجھے اسرائیل کے پرائم منسٹر نے فون کر کے کہا تھا کہ اس کی ٹیم موت کے انتظار میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں تم سب کو یہاں دعوت کھلانے آیا ہوں۔ باس، اگر اسرائیلیوں سے دعوت کھانی ہے تو پھر موت کی ہی دعوت ہوگی۔ عمران، یہ جنگل مجھے خالی لگتا ہے، یہاں مجھے کسی درندے کی آواز سنائی نہیں دے رہی، تنویر نے کہا۔ عمران نے سنجیدگی سے یقین بھرے لہجے میں کہا، تنویر، تمہارا اندازہ غلط ہے، مجھے یقین ہے کہ اس برفانی جنگل میں درندے ضرور ہوں گے۔ باس، آپ کی بات درست ہے، میں برفانی بھیڑیوں کی بو سونگھ رہا ہوں اور وہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اوہ، تو یہاں بھی خطرات موجود ہیں جن کے بارے میں خدشات تھے۔ سائبریا کے بھیڑیے تو سفید اور بہت طاقتور ہوتے ہیں، اور میرے اندازے کے مطابق یہاں بھیڑیے بھی بہت خطرناک ہوں گے، اس لیے ہمیں جلدی سے درختوں پر چڑھ جانا چاہیے، ورنہ اگر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا تو ہم بہت زیادہ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ عمران نے سب کو سمجھاتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر یہاں مختلف لوگ درختوں پر چڑھ گئے۔ عمران بھی ایک درخت پر کافی اونچائی پر چڑھ گیا اور سب کو بھی کافی اونچائی پر چڑھنے کا کہا۔ اسی دوران 20 کے قریب سفید رنگ کے انتہائی قوی ہیکل اور دراز قد بھیڑیے وہاں آ گئے اور اوپر درختوں پر دیکھ کر گرانے لگے۔ لگتا ہے یہ بھیڑیے بہت بھوکے ہیں، اس لیے گرا رہے ہیں۔ تنویر نے منہ بنا کر کہا، یار کیا انتظار کر رہے ہو؟ جو ہمارے پاس جدید ایمونیشن ہے اور بھیڑیوں کی تعداد بھی زیادہ نہیں، پھر یہاں بھیڑیوں کے خون کی بو پا کر اس جزیرے کے اور بھی بھیڑیے یہاں آ جائیں گے اور ہم انجان جزیرے میں ان درندوں سے ہی لڑتے رہ جائیں گے، اور دوسرا گروپ جو یہاں ہے وہ ہمارے سر پر پہنچ جائے۔ ارے عمران، یہ دیکھو، یہ سرخ انگارہ آنکھوں والے قد آور بھیڑیے کتنے خوفوار ہیں کہ درختوں کو اپنے دانتوں سے چھیل رہے ہیں۔ یکلک جولیا نے خوف بھرے لہجے میں کہا تو سب چونک کر نیچے دیکھنے لگے، کیونکہ بھیڑیے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے ان سب کو دیکھ کر غرا رہے تھے۔ اب تک ہم بے شمار بار گرم اور سرد جنگلوں کے سفر میں بے شمار بھیڑیوں سے مدبھیڑ کر چکے ہیں، لیکن اتنے زیادہ دانتوں والے بھیڑیے تو کہیں نہیں دیکھے، جیسے بھوک سے درختوں کو چیر کر ہی رکھ دیں گے۔ جولیا نے ہونٹ بھینچ کر کہا، جوزف، ان بھیڑیوں کا کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ خوفناک دانتوں والے بھیڑیے تو کہیں درختوں کو چیر ہی نہ لیں۔ جوزف نے بھی ہونٹ بھینچ کر کہا، ہاں مس جولیا، باقی اس خوفناک نسل کے بھیڑیوں کا واسطہ آج تک مجھ سے نہیں پڑا۔ لگتا ہے سرخ جھیل کے سیاہ دلدل کے سیاہ دھوئیں کی سفید بدروئیں یہاں پہنچ گئی ہیں، یا پھر وہی جھیلیں اور دلدلیں۔ کبھی تو نارمل بات کر لیا کرو۔ اس بار تنویر نے بھی قدرے خوف سے کہا، اف، ان بھیڑیوں کے دانت ہیں یا آریاں ہیں جو واقعی کسی آری کی طرح درختوں کو چھید رہے ہیں؟ اگر کوئی جاندار ان کے خونی منہ میں آ گیا تو یہ آرام سے انہیں چند لمحوں میں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ جوزف نے بھی ہونٹ بھینچ کر تشویش سے کہا، باس، ان وحشی اور انتہائی خوفناک دانتوں والے بھیڑیوں کا جلد ہی سدباب کریں، ورنہ یہ تو ہمارا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑنے کو تیار ہے۔ باس، ان وحشی اور انتہائی خوفناک دانتوں والے بھیڑیوں کا جلد ہی سدباب کریں، ورنہ یہ تو ہمارا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑنے والے۔ تنویر نے کہا، میری سمجھ سے بالاتر ہے یہ قد آور خوفناک بھیڑے اتنے بھوکے کیوں ہیں؟ بالفرض اگر ہم اس سرترین جزیرے پر نہ آتے تو پھر یہ بھوکے بھیڑیے کیا کھاتے؟ مسٹر تنویر، یہ برفانی بھیڑیے گھاس کھانے سے تو رہے، لیکن یہ اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں، کیونکہ ہم سرترین سمندر سے آئے ہیں اور یہاں کنارے پر برف جمی ہوئی ہے اور یہاں کثرت سے ٹراؤٹ فش موجود ہیں، اور یہ بھیڑیے ان مچھلیوں سے اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں، لیکن ان کا اس طرح بےتاب ہو کر درختوں کو چھیدنا سمجھ سے باہر ہے۔ جوزف نے تنویر کی طرف دیکھ کر کہا، جو اس کے ساتھ والے درخت پر تھا،
اور ویسے بھی یہ سب ساتھ ساتھ ہی درختوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ باس باس، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ ان بھیڑیوں میں سے بعض کے منہ سرخ ہیں جیسے انہیں باس آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ ان بھیڑیوں میں سے بعض کے منہ سرخ ہیں جیسے انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے تازہ خون پیا ہو۔ یک لخت ٹائیگر نے غور سے نیچے دیکھا تو سب چونک گئے اور غور سے بھیڑیے کو دیکھنے لگے جو بادستور اپنی آری نما دانتوں سے درختوں کی ڈالوں کو چھیدنے کی کوشش کر رہے تھے جن کے اوپر بلندی پر وہ سب ٹہنیوں سے مضبوطی سے ٹہنیوں کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب میں سمجھا کہ یہ خوفوار بھیڑیے ہمیں اپنا شکار بنانے کے لیے اتنے بےتاب کیوں ہیں۔ عمران نے ٹیلی اسکوپ سے نیچے غور سے ان آری نما ناراض قد آور بھیڑیوں کے منہ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا عمران؟ آخر کیوں یہ درندے ہمیں اپنا شکار کرنے کے لیے اتنے بےتاب ہیں؟ جولیا نے بےتابی سے عمران سے پوچھا، کیا ہوا عمران؟ آخر کیوں یہ درندے ہمیں اپنا شکار کرنے کے لیے اتنے بےتاب ہیں؟ اور پریشانی سے نیچے دیکھنے لگی جہاں بھیڑیے اب گراتے ہوئے ان درختوں کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان بھیڑیوں کو اوپر چڑھنے کی کوشش میں دیکھ کر فکر مند ہو گئے۔ جولیا، دراصل ان بھیڑیوں کو تم سے پیار ہو گیا ہے کیونکہ یہ برفانی بھیڑیے گورے ہیں اور گوری چمڑی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے تم سے الفت جگانے کے لیے مچل رہے ہیں۔ جوانا نے کہا، مگر ماسٹر یہ تو گرا رہے ہیں اور ہمیں کاٹ کھانے کو تیار ہیں، اس لیے مس جولیا تو کم از کم ان سے الفت نہیں جگا سکتی۔ جوانا نے کہا تو سب اس گھمیر ماحول میں ہنس پڑے۔ باس، باقی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اگر ان بھیڑیوں میں سے کوئی ایک بھی زخمی ہوا تو ان کی بو سے یہاں اور بھی بھیڑیوں کا گروہ آ جائے گا اور آپ ان پر فائر بھی نہیں کرنا چاہتے کہ یہاں باقول آپ کے اسرائیلی گروپ آیا ہوا ہے اور وہ چوکنے ہو جائیں گے اور ہم دونوں اطراف سے درندوں اور اسرائیلیوں کے درمیان پھنس جائیں گے۔ لیکن باس، پھر بھی ہمیں اب کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ خوفوار برفانی بھیڑیے ہمیں ان درختوں سے نیچے گرا کر ہی چھوڑیں گے۔ جوزف نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ ٹائیگر نے ٹیلی اسکوپ کے ذریعے سے غور سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، باس، آپ کی بات درست ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھیں، ایک بھیڑے کے منہ میں کپڑے کی پٹی ہے اور اس میں ISI کے الفاظ درج ہیں۔ ISI یعنی اسرائیلی سیکرٹ سروس۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی عمران کی بات درست ہے اور اسرائیلی ٹیم بھی یہاں پہنچی ہے اور ان کا مقابلہ ان خوفوار بھیڑیوں سے ہوا تھا۔ ان کے چند ساتھی یہاں بھیڑیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور ان سب کو انسانی خون کا چسکا پڑ گیا ہے، اس لیے یہ بھیڑی ہمارے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ تنویر نے اپنا اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ عمران نے احمقانہ انداز میں کہا، واہ جندویر، تم تو بہت سیانے ہو گئے ہو، اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ عمران، کم از کم تعریف کرتے ہوئے تو درست نام لے لیا کرو۔ ٹھیک ہے، سب اپنے سانس بند کر لو کیونکہ یہ بھیڑیے ایسے ہماری جان نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ان سب کا کچھ نہ کچھ انتظام تو کرنا ہی پڑے گا، عمران نے کہا اور MP فیکٹر نکال کر اس پن نما آلے میں لگے ایک بٹن کو پریس کیا تو اس میں سے تیز گیس نکل کر نیچے پھیلنے لگی جہاں بھیڑیے اب گراتے ہوئے درختوں کو کاٹنے کے ساتھ اچھل اچھل کر درختوں پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عمران سمیت سب نے اپنا اپنا سانس روک لیا تھا۔ ان سب کے دیکھتے ہی خوفوار بھیڑیے نیچے لڑکتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تمام بھیڑیے MP فیکٹر کی گیس فائر کا شکار ہو چکے تھے۔ یاد رہے کہ ہم سب کو نیچے اتر کر 40 قدموں کے بعد جا کر سانسوں کو بحال کرنا ہے ورنہ گیس کا اثر ہو سکتا ہے، عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سب نے سر ہلا دیے اور پھر عمران کو نیچے اترتے دیکھ کر سب نیچے اترنے لگے جہاں خوفناک بھیڑیے بے حس پڑے ہوئے تھے۔ لیکن پھر بھی نیچے اترنے کے فوراً بعد ہی ان سب نے ایمونیشن اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا کیونکہ کوئی بعید نہیں تھا کہ یہ بھیڑیے اچانک اٹھ کر حملہ آور ہو۔ بہت ہی بھیانک بھیڑیے تھے۔ کافی آگے جانے کے بعد جولیا نے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں ہم میں سے پہلے اسرائیلی سیکرٹ سروس کے ممبران پہنچے ہیں اور ہم نے یہاں اس خطرناک برفانی جزیرے پر درندوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ساتھ ہی اسرائیلیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا
اور سب محتاط ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد گھنے درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور یہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں جو مکمل طور پر برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جوانا نے حیرت سے کہا، عجیب جزیرہ ہے جہاں انسانوں کے آثار تو کہیں نہیں ہے، لیکن خونخوار بھیڑیوں سے ہمارا سامنا پڑا ہے۔ یکلخت عمران نے جولیا کو نیچے دھکا دیتے ہوئے کہا، رکو، ہم سب خطرے میں ہیں، جو اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ عمران خود بھی کافی آگے تھا اور فوراً نیچے ہو گیا، تو اسی دوران تیز فائرنگ ہونے لگی اور یہ سب تیزی سے نیچے گرتے چلے گئے۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔